Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, my dear brothers and sisters, those who are listening and watching me live. I have brought a very special topic today. Of course, it's the month of Ramadan. All the praises to be Allah Azza wa Jal, and the salutation and the durood to Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him and his family and his companions till the doomsday, the righteous people. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O you who believe, observing a Sawm means the fasting is prescribed for you as it was prescribed for those before you, that you may become al-muttaqun, the pious. This is a Surah Al-Baqarah, part number 2, verse number 2. Allah Azza wa Jal mentioning in the Quranul Kareem, another ayah says, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi. The month of Ramadan in which was revealed the Quranul Kareem, a guidance for mankind. Now, the portion of the Quranul Kareem was revealed, and let me take another ayah. Portion of the Quranul Kareem was revealed in the month of Ramadan. Surah Al-Alaq. The first revelation was Iqra bismi rabbikal Kareem. That was the month of Ramadan. Now the people, they used to ask, the companion of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to ask Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him, he said, pertaining to the spending their wealth and money in the path of Allah, for the poor people, for the aqrab. So, what is the reward of this? Masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambat sab'a sanabila fi kullu sumbulatin mi'at. Mi'at means 100. Mi'atu habbatin. Wallahu yuda'if liman yasha'u. Wallahu wasi'un alim. Ya basitu, ya wasi'u, ya razzaku. Arzuqna ahsana rizq fi dunya wa ahsana rizq fil akhirah fa innaka khairul raziqin. This is the verse number 261 of chapter number 2, verse number 261. The likeness of those who spend their wealth in the way of Allah is as the likeness of a grain, of a corn. It grows 7 years, and each year has 100 grains. Allah Azza wa Jal gives manifold increase to whom He wills, and Allah is all sufficient for His creatures, needs all knower. Now, my brothers and sisters, you saw the ayah of Quranul Kareem. I recited it with a translation.
اللہ عز و جل فرماتے ہیں قرآن الکریم میں کہ کتب علیکم الصیام کما کتب من قبلکم، اللہ عز و جل نے روزے فرض کیے ہیں، صیام فرض کیے ہیں آپ لوگوں پر، جس طرح کی آپ کے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، جس طرح کہ آپ کے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ شہر رمضان، یہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں قرآن الکریم کا پورشن سب سے پہلے نازل ہوا۔ سورہ علق ہے، ہر آدمی جانتا ہے، ہر شخص جانتا ہے، اور وہ قرآن الکریم کا پورشن رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا۔ غار ہیرا کہا جاتا ہے، جبل الرحمت کہا جاتا ہے، اور 40 سال پہلے میں خود اس غار میں جا کے آیا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ اس زمانے تو بہت سخت جو پہاڑ چڑھنے کا جو طریقہ تھا بہت سخت تھا، ابھی تو ماشاءاللہ سے ان لوگوں نے سیڑھیاں وغیرہ بنا رکھی ہے، سمجھ میں آیا۔ بہرحال وہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن الکریم نازل ہونا سٹارٹ ہوا، شروع ہوا، بڑی فضیلت ہے، اللہ اکبر۔ پھر اصحاب الرسول دریافت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ہم اپنا مال کیسے خرچ کریں، کیسے کیا کریں، تو فرمایا کہ اگر کوئی 1 دینار، درہم، روپیہ، ڈالر، پاؤنڈ دیتا ہے اللہ کی راہ میں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے 7 سنابل، یعنی کارن جو ہوتا ہے، بھٹا جس کو ہم بولتے ہیں، وہ اس کے 7 بھٹے، ایئرز، اور کل سنبلہ، یعنی ہر بھٹے کے اوپر 100 حبہ، یعنی جو کارن ہے، مکی ہے، اس کے 100 دانے، یعنی 1 روپے کا، 1 ڈالر کا، 1 پاؤنڈ کا، 1 دینار کا، 1 درہم کا کتنا عوض دیا اللہ نے؟ 100 دانہ کے برابر، یعنی 100 کمثل، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے 7 سنابل ہو۔ سنبلہ 1 بھٹے کو بولتے ہیں، سنابل اس کی جمع ہے، یعنی 700 گنا اللہ عز و جل آن دا اسپاٹ آپ کو دے دے گا۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ اور فرمایا کہ کسی کے اوپر احسان کرنے کے بعد، اس کی مدد امداد کرنے کے بعد اس کو جتانا نہیں ہے کہ میں نے یہ تیرے لیے کیا، فلاں وقت میں نے تیرے لیے فلاں چیز کی تھی، تو بھول گیا، اس کو یاد دہانی کرانا، اس کو ذلیل کرنا ہے، وہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ عز و جل اس کو پسند نہیں کرتا ہے، ریاکاری کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ لوگ خوب خرچ کریں، اللہ عز و جل ایک روپیہ، 1 دینار، 1 ڈالر، 1 پاؤنڈ، اس کا عوض 100 کے برابر، اور ایسے 7 سنبلہ، ایسے 7 سنابل، یعنی 700 گنا اللہ عز و جل دینے کے لیے ہے تو راضی ہے، اور پتہ نہیں وہ تو ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ حساب ہے۔ اللہ یعلم کیا دے گا، کتنا دے گا، وہ بادشاہ کا بادشاہ ہے، اپنی بادشاہت کے مقدار کے حساب سے دے گا، ہے۔ مگر یہ ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے، انسانوں کے عقل میں آئے اس لیے بتایا کہ 1 روپیہ، 1 دینار، 1 ڈالر کا خرچ کرنا اس طرح سے ہے اللہ کی راہ میں، غریبوں کو، غربوں کو، یتامہ کو، مساکینوں کو، اپنے والدین کو، اقراب یعنی قریبی رشتہ داروں کو، وابن السبیل، اور جو وہ مسافر پھنس گیا ہے راستے میں، بیچارے کے پاس خرچ نہیں ہے اس کو واپس جانے کا، یا اس کو مدد کرنا، کسی کی گردن کو چھڑانا، رکاب یعنی گردن، اس کو چھڑانا، یہ سارا اللہ عز و جل اکٹھا کر کے آپ کو دے گا۔ اب میں آپ کو جلدی سے یہ بھی بتا دوں کہ ریاکاری سے اللہ ہم سب کو بچائے، الحمدللہ۔ چاہے 1 ریال بھی آپ خرچ کر دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے 1 روپیہ، 1 ریال، 1 درہم خرچ کیا،
تو ایسے شخص جو اللہ کی راہ میں اتنے مخفی طور پہ خرچ کریں گے، اللہ عز و جل قیامت کے روز 7 کیٹیگری میں سے وہ عرش کے سائے میں یہ کیٹیگری بھی ہوگی جس نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا۔ یا ایھا الذین انفقوا قبل ان جاءکم موت، اے ایمان والو اپنے مال میں سے خرچ کرو اس کے پہلے کہ موت آ جائے، ہاں، یا وہ قیامت کی گھڑی آ جائے جہاں پر کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی قبول فرمائے۔ ابھی رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھو اس کی اہمیت کتنی ہے، ایک چھوٹی سی حدیث سے میں آپ کو بتاتا ہوں، مختصر سی حدیث ہے۔ اللہ عز و جل نے وہ ہے تو بد دعا، دیکھو دعا نہیں ہے، بد دعا ہے، رحمت سے دور ہو جانے والی، یعنی لعنت والی، یعنی ہلاک ہو جانے والی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھی پہ چڑھنے لگے، 3 سیڑھی پہ چڑھتے وقت 3 مرتبہ بھی آمین 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 کہا۔ جیسے ہی پہلا قدم پہلی سیڑھی پہ رکھا کہا آمین، دوسرا قدم ممبر کی سیڑھی پہ رکھا کہا آمین، تیسرا قدم ممبر کی سیڑھی پہ رکھا کہا آمین۔ تو اصحاب الرسول نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے والدین آپ پر قربان، اس کے پہلے تو ہم نے ایسا نہیں سنا تھا۔ کہا جبریل امین نازل ہوئے ممبر کی سیڑھی چڑھنے کے درمیان میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آمین کہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ پہلی ممبر کی سیڑھی پہ جب چڑھے تو کہا وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، یعنی ہلاک ہو جائے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہونا، لعنت ہونا اس کے اوپر۔ کہا کون سا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے؟ وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشائش نہیں کر پائے ہیں۔ او بھائی، وہ افطاری کر رہا ہے، سحری کر رہا ہے، سو رہا ہے پورا کا پورا، نماز قضا ہو رہی ہے، نماز کہاں ہیں، کچھ اس کو ہوش نہیں ہے، ٹھکانہ نہیں ہے اس کو، ہر سال جبریل امین رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کا دور کرایا کرتے تھے، اور جب آخری سال تھا اس وقت 2 مرتبہ قرآن الکریم ختم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ۔ جبریل امین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخ جبریل کہا کرتے تھے، بھائی جبریل امین، تو وہ ان کے استاد بھی رہے ماشاء اللہ سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے استاد رہے ہیں۔ اب ایسے وقت میں کہا آمین۔ دیکھو کتنی سخت وعید کی بات ہے کہ آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے، آپ کو سے مراد ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے اور ہم اپنی بخشائش نہیں کرا پائیں ہیں۔ کہا ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، یا دور ہو جانا یعنی لعنت ہو جانا، لعنت ہونا یعنی رحمت سے دور ہونا، رحمت سے دور ہونا۔ میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا، بہت سخت 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 وعید ہے یہ، اللہ نہ کرے ہمارے ہاتھ سے جنت نکل جائے، بڑا خسارہ ہوگا۔ بھائیو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، قرآن الکریم کا پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، ان کے ہم پر کروڑوں کروڑوں احسان ہیں، اور یتامہ، غریب، مساکین، اقراب وابن السبیل، جو سائل ہیں اور جو راستے میں مسافر لوگ ہیں، پھنسے پڑے ہیں، وہ کسی کا گردن کا چھڑانا ہے، یہ ہے تو یہ آپ کریں، اور قرآن الکریم کا اہتمام کریں۔ اب بھی میں نے بتایا کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں ایک قرآن الکریم کا دور کرتے تھے۔ آخری سال میں 2 مرتبہ جبریل امین نے دور کرایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ہم بھی اتباع تو کریں نا یار، کچھ تو کریں، اور ہاں ترجمے کے ساتھ میں پڑھیں تاکہ ہمیں سمجھ میں تو آئے۔ عصفور یعنی پرندے، چڑیاں، بغبغان یعنی طوطے اس کی طرح نہ بنیں، سمجھیں، اس پہ اتباع کریں، عمل کریں، سمجھیں گے تو عمل آسان ہو جائے گا۔ اور وہ پورے قرآن الکریم میں 6000
236 آیتیں ہیں، 6666 آیتیں نہیں ہیں، یہ بھی چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں ہیں۔ پھر دوسرے ممبر کی دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کو والدین میں سے 2 والدین ملے حیاتی میں، یا والدین میں سے ایک، یعنی ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی مل جائے اور وہ اس کی خدمت سے محروم ہو جائے، یعنی ان کی خدمت نہیں کر پائے ہیں، دنیاوی لغو لغوش کے چکر میں ہیں، اور اپنے ماں باپ کو تچھ کرنا، ان کو اپنے ماں باپ کو ہے تو دھکا دینا، اپنے ماں باپوں کو باہر آشرموں میں چھوڑ کے آنا، دھرمشالاؤں میں چھوڑ دینا ہے۔ وَلَا تَقُلْ اُفْ لِوَالِدَيْنِكُمْ، اپنے والدین کو ہے خاموش ہو جا ایسا بھی نہیں کہنا ہے، یہ بھی منع فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ قَالُوا، کہو اس طرح سے اللہم یرحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پہ، ماتا پتا پہ، ماں باپ پہ رحم کرو جس طرح سے انہوں نے میرے اوپر رحم کیا جب میں چھوٹا تھا، چل نہیں سکتا تھا، گھٹنے پھوڑی آتے تھے، گر جاتا تھا، انہوں نے اپنے والد نے اپنی انگلی پکڑ کے مجھے چلنا سکھایا ہے، ماں نے اپنے منہ میں لقمے کو نرم کر کے میرے منہ میں دیا، دانت نہیں تھے، ایسے ایسے احسانات۔ دودھ کا قرض تو اتار ہی نہیں سکتے ہم ماں کا ہے، اس کو ہم ہے تو کیا کر کے دیں، اپنے جسم کی جلد کی چمڑی بھی بنا کر کے اس کے پاؤں میں ڈال دیں، اس کے جوتے بنائے تو بھی دودھ کا قرض ادا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے والدین کی خدمت سے اگر آپ محروم ہو گئے تو اللہ عز و جل نے فرمایا، جبریل امین کے ذریعے یہ وحی آئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، کہا ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، لعنت ہے اس پر، یعنی جنت تو گئی نا، جنت چلی جائے گی اگر والدین کی، ماتا پتا کی، پیرنٹس کی خدمت نہیں کر پائے، ان کی سروس نہیں کر پائے، تو اس لیے بہت بہت ڈرے اللہ سے۔ پھر فرمایا جب ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، کہا جبریل امین نے کہ وہ شخص جو آپ کا نام مبارک سنے یا محمد، اور وہ چھوٹا درود بھی نہ بھیج پائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، یہ سنیم، پیشنس ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ آپ روزہ رکھ کر کسی پہ احسان نہیں کرتے ہیں۔ یہ جو عرب ملک ہے نا، وہاں پر جو غیر مسلمان ہیں ان کو ریسٹورنٹ میں کھانا نہیں دیتے ہیں، ان کو سگریٹ پانی سب منع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا روزہ ہے۔ اگر مسلمانوں کا روزہ ہے تو یہ سنیم مسلمانوں کے لیے ہے، دوسروں کے اوپر ظلم کیوں کرنا ہوتا ہے؟ وہ بیچارے ہمارے ساتھ میں بھوکے کیوں رہیں گے؟ تو اس طرح سے یہ مہینہ جو ہے وہ پیشنس کا ہے، صبر کا ہے۔ ہم نے اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے، دوسروں کے اوپر نہیں تھوپنا چاہیے کہ اے میرے سامنے کھانا مت کھا، میں روزے سے ہوں۔ ارے بھائی تو روزے سے ہے تو احسان کر رہا ہے دوسرے کے اوپر، وہ بیچارہ بھوکا ہے صبح سے، اس کو دوپہر کا لنچ بھی نہیں ملا، ریسٹورینٹ بھی بند ہے جیسے عرب ملکوں میں بند ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر ہم احسان کر رہے ہیں کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو کھانا میرے سامنے مت کھا، چائے میرے سامنے مت پی، سگریٹ میرے سامنے مت پی۔ ارے واہ 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 واہ، ارے بھائی ایسا نہیں ہے، سنیم اپنے اوپر کرنا چاہیے، اپنے آپ میں کنٹرول، سیلف کنٹرول ہونا چاہیے، اور روزہ ہماری اس لیے ہے کہ دوسروں کی بھوک کا احساس ہو، کہ بھوکا آدمی کس طرح سے تڑپتا ہے جب اس کی آنتیں پکارتی ہے کھانا کھانا اور اس کے پاس کھانا نہیں ہوتا ہے، اور آپ بریانی، ایسی کباب، مرغے مسلم کھا کر کے پھینک بھی دیتے ہیں اس کا بچا ہوا کیا بھائی، 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر پورے کے پورے 5-5 لاکھ روپے کا کھانا پھینک دیا جاتا ہے، چھوا بھی نہیں لیتا وہ کھانے کو، بولے وی آل ہیو گاٹ دا منی of this food, so we don't bother about. They put it in the dustbin, garbage drums, they are full with when there are occasions and all. So bhaiyo, buzurgo, dosto, اپنے ہے تو رمضان المبارک کے مہینوں کا اہتمام کریں۔ دیکھو پہلا عشرہ یعنی 10 دن پہلے رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں، عشرہ واحدہ، ثانیہ اور ثالثہ، آخر، اس کے اندر پہلا عشرہ تو گزر گیا،
3 عشروں کے نام دیے گئے ہیں. پہلا عشرہ ہے رحمت کا، دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا، تیسرا عشرہ ہے برکت کا. یہ ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں. ابھی میں نے حدیث مبارک بتائی آپ کو ہیں. بہت بہت سنبھالیں اپنے 3 عشرے میں سے. پہلا عشرہ چلا گیا رحمت کا، بعد میں آئے گا مغفرت کا، بعد میں آئے گا برکت کا ہیں. تو اپنی مغفرت کروا لو، برکت اللہ سے مانگو ہیں. اور ہے تو خیانت نہیں کریں ہیں. اس طرح سے اللہ عز و جل چھوٹ بھی دیتا ہے کہ آپ مباشرت کر سکتے ہیں اپنی بیویوں سے، مگر روزے کی حالت میں نہیں، اعتکاف کی حالت میں نہیں. روزہ افطاری کے بعد آپ اپنا حق ادا کریں اپنی بیوی کا، اور اللہ سے طلب بھی کریں نیک حلال طیب اولاد. یہ تمام احکامات ہیں. اسی کے ساتھ بھائی محمد یعقوب کو ہے تو دعائے خیر میں ضرور سے یاد کریں. درود تو پڑھ لیا ہے جانا بھائی، درود کا اہتمام چھوڑنا نہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذو القوة المتين يا راحم اليتامى والمساكين ارحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وخدمة ديننا توبتنا تلاوة القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار ودعوة الإسلام الدين. هذا بفضلك بكرمك برحمك بأمرك يا رب العالمين. ما في كمال الإنسان، ما في كمال لنا، هذا كله منك يا من عندك يا رب العالمين. اللهم وانصر كل مجاهد والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في كل مكان، كل بلاد، كل مناطق الدنيا يا رب العالمين. اللهم وانصرهم وانصرنا على القوم الكافرين فإنك خير الناصرين. اللهم يحفظهم واحفظنا من كل أمراض، كل مرضان، كل بلاء الدنيا والعذاب الآخرة بداية من القبورنا. اللهم احفظنا واشفينا من كل مرضان، كل أمراض يا رب العالمين. اللهم فاغفر لهم واغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم يرزقهم وهن وارزقنا احسن الرزق في الدنيا واحسن الرزق في الآخرة فإنك خير الرازقين. وصلى اللهم تعالى على خير خلق محمد وعلى آله أصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسی کے ساتھ بھائی محمد یعقوب حسن بیلم کو بھی ضرور سے دعائے خیر میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.